अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ने आपको चुन लिया है। क्या आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप किसी अजीम मकसद के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं? क्या आप उस मकसद को पहचानने की तड़प रखते हैं? क्या आप अपने ईमान से मजबूत ताल्लुक़ महसूस कर रहे हैं? और क्या आप अपनी रूहानी सफ़र की इब्तिदा कर चुके हैं? अगर ऐसा है तो आप उन ताकतवर लोगों में से एक हो सकते हो जो दुनिया की मुश्किलात और तवज्जो के बावजूद अपनी मुनफरिद रूहानी राह को पहचानते हैं। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम 7 बाज़ निशानियों के बारे में बात करेंगे जो इस बात की निशानदेही करती है कि आपके पास एक गैर मामूली रूहानी तोहफ़ा है। ये निशानियाँ महज इत्तेफाक नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी में अपने मकसद को पहचानने के लिए बहुत अहम है। जब आप उन्हें सुनेंगे तो यकीनन अपने तजुर्बे पर गौर करते हुए अपने गैर मामूली सफ़र को पहचान जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वही बेहतरीन है। तैयार रहिए, क्योंकि इन निशानियों को समझना आपके लिए और आपके अतराफ के लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है। आइए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं कि आप अपने रूहानी सफ़र में कहाँ खड़े हैं और क्या आप भी उन खुश नसीबों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। नंबर 1, क्या आप अल्लाह से वफ़ादार हैं और अल्लाह की मौजूदगी का एहसास आपको हर वक्त रहता है? अगर ऐसा है तो ये पॉइंट आपके लिए है। वफ़ादार रूह हमेशा अल्लाह की खुशनुदी और क़ुर्बत की तलब में रहती है और ये वफ़ादारी आपको गुनाह में गिरने से भी महफूज रखती है। जानते हैं अल्लाह से वफ़ादारी क्या है और वे कैसे अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिलाती है और कैसे आपके ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ मजबूत करके ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाती है। इन तमाम सवालों के जवाब इस छोटी सी हदीस से समझते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब आमाल वह हैं जो मुस्तकिल किए जाएं, चाहे थोड़े ही क्यों ना हो। इबादत में इस्तिकामत मुस्तकिल करें तो इसका बेहद अज़र है। यह दिल को पाक करने के साथ साथ अल्लाह से ताल्लुक़ को भी मजबूत करती है और आजमाइश के ख़िलाफ़ एक ढाल के तौर पर काम करती है, जिससे आप अपने ईमान में मुस्तकिल रहते हैं। आप इबादत में सुकून पाते हैं, ये जानते हुए कि हर नमाज, हर तिलावत और हर लम्हा ज़िक्र आपको अल्लाह की रहमत रहनुमाई के करीब तर लाती है। अल्लाह के चुने हुए लोगों के लिए इबादत सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक ज़िंदगी भर का सफ़र है जो उन्हें रूहानी तौर पर मुस्तकिल तौर पर बुलंद करती है। यही असल ज़िंदगी गुजारने का तरीका है जो रूहानी ज़िंदगी की बुनियाद है। नंबर 2, एक मोमिन की ज़िंदगी में एहसान का तसव्वुर मरकज़ किरदार अदा करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रहम दिल और सखी थे। हम ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे और उन्होंने अपने मानने वालों को भी ऐसा करने की तरकीब दी। उन्होंने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वह है जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। लिहाजा जो लोग चुने जाते हैं वे दूसरों की मदद करने की गहरी मोहब्बत अपने अंदर रखते हैं। ये दूसरों की मदद करने की फितरी ख्वाहिश अक्सर हमदर्दी और मेहरबानी से पैदा होती है जो अल्लाह से जुड़े दिल वालों में नज़र आती है। चाहे ये सदका देना हो, मशवरा देना हो या किसी मुश्किल लम्हे में किसी के साथ
ساتھ ہونا ہو۔ آپ فکری طور پر دوسروں کے لیے سکون اور حمایت کا ذریعہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بے لوث خدمت آپ کے روحانی تعلق کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ اسلام کی تعلیمات کو روزمرہ کی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں۔ پہچان دنیاوی انعامات سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ کو خوش کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر عمل کرنے کی مخلص نیت سے چلتی ہے۔ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسروں کی خدمت عبادت کی ایک شکل ہے، اور آپ اللہ کے انعام کے سوا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ یہ نیت کا خالص ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ نمبر 3، آزمائش اللہ کی طرف سے امتحان سمجھی جاتی ہے، اور وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر نیک لوگوں پر، اور پھر ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود کو بہت سی آزمائش اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہیں، اور ان آزمائش کے ذریعے اللہ آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ آزمائش سزائیں نہیں ہیں، بلکہ روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ آپ کے دل کو پاک کرنے، آپ کے صبر کو مضبوط کرنے اور اللہ پر آپ کے انحصار کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر چیلنج جن کا آپ سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہوں، ذاتی نقصان ہو یا صحت کا مسئلہ، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دعا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان امتحان کے ذریعے آپ کا ایمان صاف ہوتا ہے، اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقی طاقت اللہ کی حکمت اور منصوبوں پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا آپ کو قیمتی سبق دلاتا ہے۔ آپ میں استقامت، ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ جو ممکن طور پر اسی طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہوں، بار بار آزمائش کا سامنا کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی صلاحیت کو دیکھتا ہے اور آپ کو کچھ بڑا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ان امتحان کے ذریعے وہ آپ کو ایک مضبوط مومن بناتا ہے، جو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور پھر بھی ایمان میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ استقامت علامت ہے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ مشکلات کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہیں، تو یہ آپ کے اللہ پر اعتماد اور اس کی حکمت اور وقت پر آپ کے غیر متزلزل ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کا روحانی رجحان ہوتا ہے، ان کے لیے یہ چیلنج اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کے مواقع بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبر اندرونی قوت کو فروغ دیتا ہے۔ آپ اپنے جذبات اور رد عمل کو مینیج کرنا سیکھتے ہیں، نا امیدی یا اداسی سے پرہیز کرتے ہیں۔ نفیت کے آگے جھکنے کے بجائے آپ نماز اور ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ایمان میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ آخر کار مشکلات کے دوران
صبر آپ کے اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ایک ایسے دل کی عکاسی کرتی ہے جو ایمان میں جڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت اور انصاف پر پورے ایمان کے ساتھ۔ نمبر 5، ایک بہت ہی خوبصورت صفحہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی زندگی کا، اور وہ ہے واعظ روحانی بصیرت۔ یہ اندرونی رہنمائی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو آپ کو بغیر کسی بیرون اثر کے صحیح اور غلط کو پوری طرح سمجھنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ شعور کی ایک بلند سطح ہے جو آپ کے فیصلوں اور اعمال کی رہنمائی کرتی ہے اور اکثر آپ کو اسلامی اقتدار کے مطابق انتخاب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بصیرت محض ایک اندرونی احساس نہیں ہے بلکہ آپ کے ایمان اور اللہ کی رہنمائی پر انحصار کا ایک گہرا تعلق ہے۔ جب آپ مشکل فیصلے یا اخلاقی مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کا دل فطری طور پر اس راستے کی طرف مائل ہوتا ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے۔ یہ روحانی وجاہت آپ کے گناہ کے اعمال سے بچنے اور سیدھے مدد راستے پر قائم رہنے کی مدد دیتی ہے، یہاں تک کہ جب آزمائش سامنے آئے ایسا ہے جیسے اللہ نے آپ کے دل میں ایک روشنی رکھی ہو جو آپ کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ زندگی کے چیلنج کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں منعکس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بصیرت اکثر امن یا بے چینی کے ایک مضبوط احساس کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ کچھ اعمال یا صورتحال پر غور کرتے ہیں، اگر کچھ اسلامی بے چینی محسوس ہوتی ہے جو آپ کو اپنے انتخاب پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، یہ بلند شعور آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والے اشاروں کو پہچاننے میں بھی مدد دیتا ہے، جیسے آپ کی دعاؤں کے تائز یا آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں آپ صحیح راستے پر ہیں۔ آپ کا روحانی بصیرت وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو عبادت، دعا اور غور اور فکر کے ذریعے گہرا کرنے کے ساتھ تیز ہوتی جاتی ہے۔ یہ اندرونی رہنمائی ایک طاقتور اشارہ ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص طور پر ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پسند کیے گئے ہیں۔ نمبر 6، اگر آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی شدید پیاس ہے، خاص طور پر دین کے علم کی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ سچائی اور سمجھ بوجھ کی تلاش دنیاوی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی گہری روحانی خواہش سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ خواہش کی وہ قسم ہے جو آپ کو قرآن، حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگیوں کے ذریعے اسلامی تعلیمات اور فیصلوں کو شکل دیتی ہے۔ آپ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ فقر یا علمی برتری کے لیے نہیں بلکہ حکمت حاصل کرنے، بہتر مسلمان بننے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہی حاصل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب آپ کا دل علم کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے، کیونکہ علم کے ذریعے ہی حقیقی ایمان اور سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ علم کی مستقل تلاش اکثر آپ کو عزیز کی
طرف لے جاتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ سیکھتے ہیں اتنا ہی آپ کو اللہ کی حکمت کی وسعت اور اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ آپ کو روحانی طور پر بڑھنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ علم کی خواہش آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنے علم کو بانٹنے کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ امت میں فائدہ مند علم پھیلانے کے فرض کو پورا کرتی ہے۔ اس طرح منتخب لوگ دوسروں کے لیے روشنی کے مینار بن جاتے ہیں، انہیں سچائی اور سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتی ہے۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں باہمی اتصال کو یوں بیان کیا: مومنین کی مثال ان کی باہمی محبت، ہمدردی اور ہمدل میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک حصہ درد محسوس کرتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے چنے ہوئے لوگ دوسروں کی فلاح و بہبود میں حصہ ڈالنے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں۔ ان میں معاشرتی ذمہ داری کا مضبوط احساس ہوتا ہے، چاہے یہ آپ کا وقت دین خیراتی مقاصد کے لیے ارتیاد دینے یا صرف ایک اچھے ہمسایہ ہونے کی صورت میں ہو۔ آپ معاشرت میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ افراد کو متاثر کریں یا وسیع تر معاشرت کو۔ یہ معاشرتی نقطہ نظر امت میں اتحاد اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ آپ کو اخلاقی فرض محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ مالی مشکلات یا جذباتی پریشانی کا شکار ہوں، ان کی مدد کریں۔ یہ التزام صرف ہمدردی سے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے ایمان اور اسلام کی تعلیمات میں جڑ پکڑے ہوئے ایک عملی پکار ہے۔ یاد رکھیں، جیسے ہم اقتدار کی طرف بڑھتے ہیں، یاد رہے ان 7 علامات کو پہچاننا آپ کے ایمان کی شروعات ہے۔ اپنے خصوصی تحفہ کو قبول کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں نمو پیدا کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ محبت بھرا سلسلہ چلتا رہے۔ آمین ثم آمین۔